बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बका न्यूज़ पे आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपकी मेज़बान दुरे शहवार। इस वक्त मैं मौजूद हूं हॉलमार्क रियल स्टेट एंड बिल्डर्स के CEO दिलदार अहमद साहब के पास। इनसे मैं जानूंगी स्टेट एजेंसी जो कि डिफेंस या क्लिफ्टन में है, उनके क्या मसले मसाइल हैं, या फिर उन मसले मसाइल को लेके डिफ्लेरिया कहाँ पे किस हद तक उनको तहफ़्फ़ुज़ात या उन मसाइल के हल फराहम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। यहाँ सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी आपसे, जैसे किसी भी मुल्क में रियल स्टेट एजेंसी या फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक रीढ़ की हड्डी किसी हैसियत रखती है, तो आप क्या समझते हैं अभी जिस तरह से हमारी मईशत नीचे की तरफ जा रही है, तो क्या हमारी इस इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ा है? बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवी का। जो हमारे रियल इस्टेट के हवाले से आपने अभी मईशत का पहला हमसे सवाल किया, तो इस सिलसिले में हम काफ़ी प्रोग्राम्स जो हैं मुख्तलिफ़ चैनल से ऑन एयर कर चुके हैं। और रियल इस्टेट एक ऐसा इदारा है कि जिससे न सिर्फ मुल्क की मईशत का दारोमदार होता है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि मुल्क में जो हमारी इस इंडस्ट्री से मुंसलिक 72 इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जिसमें लाखों लोग जो हैं उससे अपने रोज़गार लेते हैं, वो सब सारे जो लोग हैं वो इससे मुंसलिक हैं और वो इन हालात में सब जो है इसका शिकार होते हैं। तो मैं अपने उन इदारों से कि जो रियल इस्टेट के हवाले से जो क़वानीन ये बना रहे हैं, जहाँ पर हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा रियल इस्टेट से परेशान हैं लोग, तो मैं उनसे बार बार, और हम भी और दूसरे लोग भी जो हमारे डेफ्लेरियस के लोग हैं, बार बार अपने इंटरव्यूज़ में कहते हैं कि खुदारा अपनी चीज़ों को जो है रियल इस्टेट को इतना ज़्यादा जो है ना प्रेशराइज़ करें कि जिससे लोग और बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। कारोबारी मामलात ख़त्म हो चुके हैं, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोग जो हैं वो आप देखें, आपके सामने कराची के हालात जो आप देख रहे हैं कि यहाँ लूट मार का कितना बाजार आम है, इसकी वजह बेरोज़गारी है। तो ये सीधा सिंपल फार्मूला है कि आप रियल इस्टेट को या किसी भी ऐसी सरगर्मी को जहाँ से रोज़गार मुहैया होता है, उनको उनके ऊपर इतनी ज़्यादा ज़्यादतियाँ ना की जाएँ, इतने ज़्यादा टैक्सेस ना लगाए जाएँ कि लोगों को अपना कारोबार बंद करना। ये बात तो आपने की है ओवरऑल रियल स्टेट एजेंसी के मसले मसाइल के हवाले से। अब मैं ये जानना चाहूँगी, जिस एसोसिएशन के साथ आप लोग मुंसलिक हैं, डिफ्लेरिया, वो कहाँ तक स्टैंड लेता है आप लोगों के लिए? अगर किसी भी तरह का आप लोग कोई मसला देखते हैं तो क्या वो हल फौरी निकाल पाते हैं? देखिए, डिफ्लेरिया के हवाले से जो अभी आपने सवाल किया है, इसमें मैं आपको इसका थोड़ा सा डिफ्लेरिया का बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि बेसिकली डिफ्लेरिया जो है वो क्या चीज़ है। डिफ्लेरिया एक वेलफेयर एसोसिएशन है जो पिछले 25-30 साल से लोगों की वेलफेयर के काम कर रही है, और डिफ्लेरिया मीन्स डिफेंस एंड क्लिफ्टन एसोसिएशन। इसके जो आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम है उसमें क्लियरली ये बात मेंशन है कि हम डिफेंस एंड क्लिफ्टन से मुंसलिक इदारे जो कि हमें इंडिकेट करते हैं हमारे आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम में, उसमें रहते हुए हम अपने डिफ्लेरियंस की खिदमत करेंगे और अपने इदारे को मजबूत से मजबूत तरीन बनाएंगे और मिसाल बनाएंगे पूरे पाकिस्तान में अपने एरियाज़ की कि हम लोग अपनी एसोसिएशन को कैसे चलाते हैं। लेकिन इत्तेफाक से अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारी डिफ्लेरिया जो है वो अपने आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम से बाहर निकलकर डिफ्लेरिया के साख को मुतासिर करते हुए इसको वो मुख्तलिफ एरियाज़ में लेकर जा रहे हैं। और हमारे डिफ्लेरियंस जो हैं, जो यहाँ डिफेंस एंड क्लिफ्टन्स के लोग हैं, वो डिफ्लेरिया से वो मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे जैसा कि पहले होते थे, क्योंकि अब यहाँ पर टोटल ये वेलफेयर की जगह फोटो सेशन और सेल्फ प्रोजेक्शंस के काम जो है वो शुरू हो गए हैं डिफ्लेरिया में, जिसकी वजह से डिफ्लेरियंस काफ़ी हद तक परेशान। जिस तरह आपने जिक्र किया कि अब वो तमाम मकासद जिनके लिए ये एसोसिएशन बनाई गई थी डिफ्लेरिया, वो तमाम मकासद से ही हटते जा रहे हैं। आप SVP रह चुके हैं डिफ्लेरिया में, तो उस वक्त के डिफ्लेरिया में और अभी जो मौजूदा डिफ्लेरिया है, क्या फ़र्क है? मैं आपको क्लियर करूं कि मैं डिफ्लेरिया एसोसिएशन का SVP कभी भी नहीं रहा। हमारे डिफ्लेरिया में ग्रुप्स होते हैं, मैं पिछले 8 से 10 साल तक अपने ग्रुप का, प्रोफेशनल ग्रुप का चेयरमैन रहा हूँ। हमारे पास अभी जो रिसेंट ग्रुप्स काम कर रहे हैं उसमें डिफ्लेरिया में 4 ग्रुप हैं, और आज से
5 سال یا 8 سال پہلے یہ صرف 2 گروپ ہوا کرتے تھے، اور وہ دونوں گروپ جو ہیں وہ اس بات پر متفق تھے کہ ہم ڈیف کلیرینس کے لیے جو کہ ہماری باؤنڈریز ہے اس سے ہم باہر نہیں نکلیں گے، اور ڈیف کلیرینس کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، اور جس پر ہم پہلے کاربند تھے. جو بھی ایسوسیشن 10 سال سے چل رہی تھی وہ اسی بات پر کاربند تھی. لیکن آج بالکل جو ہے اس کے اپوزٹ ہو گیا ہے. ہماری ڈیف کلیریا جو ہے اپنی باؤنڈریز سے نکل کر اسلام آباد، لاہور اور ملتان اور DHS سٹی تک پہنچ گئی ہے. وہاں پر اپنے آفیسز کھول رہے ہیں، اور یہاں کے لوگوں کو جو ڈیف کلیریا میں کام کر رہے ہیں ان کے مسائل کو اور ان کی پرابلمز کو اگنور کیا جا رہا ہے. مطلب آپ کی بات کا یہ اگر میں خلاصہ نکالوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ ایسوسی ایشن ویلفیئر آرگنائزیشن کے طور پر قائم کی گئی تھی، مگر اس میں بجائے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو مضبوط کرنے کے فائنینشلی طور جو موجودہ عہدے داران ہیں وہ خود فائنینشلی مضبوط ہو رہے ہیں. جی بالکل بجا فرمایا آپ نے. ہم جو آپ سے 10 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں اس میں ہم نے کبھی بھی کسی بھی عہدے دار کو اپنی سیلف پروجیکشن کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے تمام اپنے سینئرز کو ڈیف کلیرینس سے بہت ہی زیادہ سنسیئر دیکھا، اور دیکھا کہ وہ ہر صورت ڈیف کلیریا کی بہتری کے لیے اداروں سے، لوگوں سے ملنے تک اور اداروں تک وہ ایک محدود حد میں رہتے ہوئے کام کیا کرتے تھے. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں صرف اور صرف سیلف پروجیکشن، اپنے کاروبار کو بہتر سے بہتر کرنا انڈیویجولی، یہ پریکٹس جو ہے وہ اب بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے، جس کے تحت لوگ اب ہمارے پاس کمپلینس کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم سے شکایتیں کر رہے ہیں کہ اب ڈیف کلیریا کو آپ پہلے کی طرح سے دوبارہ اس سے وابستہ ہوں، اور دوبارہ سے ڈیف کلیریا کو ویسے ہی بنائیں جیسے جس کنڈیشن میں، جس حالت میں یہ پہلے تھی. تو کیا ان تمام باتوں کو کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھنے والا نہیں ہے؟ اگر عہدے داران اپنے ہر جو اوتھ اٹھا کے وہ عہدے سنبھالتے ہیں اور ان نہیں پورا کر پاتے، تو کیا انٹرنل کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں بنایا گیا جو ان چیزوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے؟ جی دیکھیے، ابھی میں نے آپ سے عرض کی کہ ابھی ہمارے پاس جو یہاں ڈیفنس اور کلفٹن میں ایسوسیشنز چل رہی ہیں اس میں 4 گروپس کام کر رہے ہیں. 4 گروپس ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر گروپ سے 2-2, 4-4, 5-5 ممبرس ہوتے تھے جو چیک اینڈ بیلنس کرتے تھے. آج کل کچھ انہوں نے ایسی مونوپلی کی ہے کہ ایک گروپ جو ہے انڈیویجولی وہ کام کر رہا ہے جس میں کسی قسم کی کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی. تو ایک گروپ جو کام کر رہا ہے وہ اپنی منمانی کرتا ہے، وہ کسی کی سنتا نہیں ہے، نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ان میں، نہ کوئی دیکھنے والا ہے. بلکہ ایون یہ ہے کہ ہمارے یہاں AGM ہوتی ہے، ہمارے سالانہ میٹنگز جو ہوتی ہیں اس میں ہمارے جو آرٹیکل آف میمورنڈمس ہیں اس میں کلیئرلی یہ بات مینشن ہے کہ 2/3 میجورٹی سے آپ کسی بھی قانون کو پاس کرا سکتے ہیں. اب ہمارے پاس جو AGMs ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو بائی پاس کیا جاتا ہے، اور بائی پاس کر کے لوگوں کی ہال میں شرکت پوری نہیں ہوتی، 2/3 میجورٹی کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور وہ ہاتھ اٹھا کر اس کو جعلی پاس کرواتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، اور آرٹیکل آف میمورنڈم میں اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. ان ساری چیزوں کے لیے ایک دفعہ پھر ہم ڈیف کلیرینس جو یہاں 40 سال سے اس کی خدمت کر رہے ہیں، ہم دوبارہ سے ان ساری چیزوں کے اوپر سر جوڑ کر بیٹھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنی ڈیف کلیریا کو دوبارہ سے آباد کریں گے، اور ان تمام کاوشوں کو جو کہ ڈیف کلیریا کو نقصان پہنچا رہی ہیں اس کا حد الامکان ازالہ کرائیں گے، اور دوبارہ سے ڈیف کلیرنس کے لیے تمام سینئرز جمع ہو کر پھر دوبارہ ورک آؤٹ کریں گے. ڈیف کلیریا کے قواعد و ضوابط میں ایک بات بہت واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ 2/3 ہونا بہت ضروری ہے، 2/3 لوگوں کا متفق ہونا. ابھی جو 11th AGM ہوئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں 2/3 لوگوں کا اتفاق تھا اس میں؟ جی دیکھیے، میں ابھی آپ سے کچھ دیر پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جب ہماری AGM ہوتی ہے تو ہمارے آرٹیکل آف میمورنڈم میں یہ بات کلیئرلی مینشن ہوتی ہے کہ اس AGM میں صرف اور صرف ممبران جو ہیں وہ شرکت کر سکتے ہیں. جب ممبران شرکت کریں گے تو آپ کو ممبرانز کی موجودگی سے پتہ چلے گا کہ آپ کے پاس یہاں موجودگی 2/3 موجودگی ہے یا نہیں، اس سے آپ کاؤنٹ کریں گے. یہاں پر ممبرز جو ہیں وہ نہ ہونے کی برابر موجود ہوتے ہیں، جو کو ممبرس ہیں
ان کی تعداد 1500 ہوتی ہے، ان سے ہاتھ اٹھوا کر اس 2/3 میجورٹی کو جعلی طور پر ایگری کروا کر اسے آگے بڑھایا جاتا ہے. کوئی ممبرس وہاں پر اگر آپ ان کی حاضری کو چیک کریں گے، اٹینڈنس کو چیک کریں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اٹینڈنس وہاں پر ہوتی ہی نہیں ہے 2/3 میجورٹی کی جسے کہ یہ اپروو کیا جائے. ڈفکلیریا کے بائی لاز میں ایک چیز واضح طور پر لکھی گئی ہے کہ کوئی بھی عہدے دار کسی بھی طرح کی ڈیلرشپ کا حصہ نہیں بن سکتا، لیکن ابھی حال میں دیکھنے میں آیا ہماری اطلاعات کے مطابق کہ ملتان میں 8 عہدے داروں نے ڈیلرشپ میں حصہ لیا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی، ڈفکلیریا سے متعلق جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آپ سے بات چیت کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے جو میں نے آپ سے عرض کی، ہم نے بتایا کہ ہماری باؤنڈریز ہیں، اس باؤنڈریز میں رہتے ہوئے آرٹیکل آف میمورنڈم پر عمل کرتے ہوئے ہم کسی بھی ایسی ڈیلز میں جو سیلف پروجیکشن کی طرف جاتی ہو وہ تمام چیزیں ممانعت کی طرف جاتی ہیں. لیکن آج یہ جو ڈیفکلیریا ہے، یہ ڈیفکلیریا بیسیکلی اب وہ ڈیفکلیریا نہیں رہی جو کہ ڈیفکلیریا جس مقصد کے لیے جس کو بنایا گیا تھا. یہ وہ مقاصد جو ہیں سب کو پس پردہ ڈال کر اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے یہ سارے معاملات لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے یہ بھی عرض کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہمارے سینئرز ہیں، جن لوگوں نے یہ ڈیفنس اینڈ کلفٹن ایسوسی ایشن کا بنیاد رکھی تھی، الحمدللہ اس میں سے چند لوگ جو ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں. لیکن ابھی بہت سی تعداد لوگوں کی ان میں ایسی ہے جو موجود ہے جو اس بات کا درد رکھتی ہے کہ ڈیفکلیریا کے ان آرٹیکل آف میمورنڈمز کو فلفل کرانے کے لیے کیا ایفرٹس کی جائیں گی، اس کو کرنے کے لیے پھر سر جوڑ کر سب لوگ بیٹھ رہے ہیں. ابھی جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ڈفکلیریا ان تمام مقاصد سے ہٹ گئی ہے جن مقاصد کے لیے بنائی گئی تھی، تو یہاں پہ میں جاننا چاہوں گی ابھی الیکشن ہونے والے ہیں، تو آپ الیکشن لڑیں گے؟ جی، میرا تعلق بیسیکلی پروفیشنل گروپ سے ہے جو ڈیفکلیریا کا ایک بہت ہی اہم گروپ ہے. یہ واحد گروپ ہے جس میں ڈیفکلیریا کے تمام سینئر ممبران جنہوں نے ڈیفکلیریا کی بنیاد رکھی وہ اس گروپ سے منسلک ہیں. اس گروپ میں یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آیا اب جو الیکشن آ رہے ہیں ان الیکشنز میں ان کی اس کنڈیشنز پر جو یہ ڈیفکلیریا کا اس باؤنڈری سے باہر لے جانے کی کوششوں کو یہ کر رہے ہیں، ہم ان کوششوں میں ان کے ساتھ رہیں گے یا ہمارا کوئی اور لائے عمل ہوگا. ہم اپنا لائے عمل جو ہے اس الیکشن سے پہلے انشاءاللہ واضح کر دیں گے. جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ آپ ڈفکلیریا کی ایسی یونین سے وابستہ ہیں جس میں کافی سینئر ممبرز اس میں ہیں، ٹھیک ہے. ابھی حال ہی میں ڈفکلیریا کے وائس پریزیڈنٹ ثاقب شاہ صاحب کا ایک قصہ سننے میں آیا تھا، وہ یقیناً آپ کی نالج میں بھی ہوگا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو ریزگنیشن لیٹر دے دینا چاہیے تھا؟ دیکھیے، جہاں تک یہ آپ نے ثاقب شاہ کے بارے میں کہا تو آج بھی یہاں پر جو ڈیفکلیرینس ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کے اوپر بہت بڑی بڑی ایلیگیشنز ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں، ڈیفکلیریا کو چلا رہے ہیں. ہم کسی بھی آدمی کے لیے کوئی نیگیٹو سوچ جو ہے وہ نہیں رکھتے ہیں. ہماری صرف اور صرف سوچ یہ ہے کہ ہم ڈیفکلیرینس ہیں اور ڈیفکلیرینس کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور ڈیفکلیرینس کی بہتری کے لیے کام کروانا چاہتے ہیں. ہمیں اپنی باؤنڈریز کا احترام کرنا چاہیے، اپنے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس چیز سے ہٹ کر اگر ڈیفکلیرینس کو نقصان پہنچا رہے ہیں یا ڈیفکلیرینس کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں اور تنبیہ کریں گے اور انہیں روکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ایک سال پہلے ثاقب شاہ صاحب نے ایک اے جی ایم میں اعلان کیا تھا کہ میں قرضہ حسنہ بناؤں گا ان تمام وائٹ کالر ممبرز کے لیے جو کہ فائنینشیل طور پر اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بنا پائے ہیں یا اس مقصد کو حاصل کر پائے؟ کیونکہ کافی ممبران جو ہیں وہ اب تک کافی معاشی طور پر اتنے مستحکم نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے تھا، جتنا ہم تصور کر رہے تھے کہ اس اے جی ایم کے بعد جو ریئل اسٹیٹ ممبرز ہیں جو فائنینشلی طور پر مستحکم نہیں ہیں انہیں ہو جانا چاہیے تھے، لیکن وہ چیز ابھی تک نظر نہیں آئی. جی، آپ نے وجہ فرمایا. یہاں جو ڈیفکلیریا میں نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پورے پاکستان میں اوورآل کاروباری معاملات ہیں، حالات کافی خراب ہیں اور کافی خراب ہونے کی وجہ سے جو ہمارے ممبرانز ہیں
وہ کافی ممبرانس کمزور بھی ہیں, کافی ممبرانس بہت اسٹرانگ بھی ہیں. ہماری جو ڈیفکلیریا ہے بیسیکلی اگر اس کو آپ دیکھیں تو یہ ویلفیئر ایسوسیشن ہے, اور ان کو اپنے کمٹس کے مطابق, اپنے آرٹیکل آف میمورنڈم کے مطابق ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے ہے جو آج اس دور میں پریشان حال ہیں, جن کے پاس روزگار نہیں ہے. یہ عہدیداران چاہیں تو ان لوگوں کو ان کی مدد کر سکتے ہیں, ان کے لیے بہتری کا سبب بن سکتے ہیں. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی مجھے کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا. کہنے کی حد تک اور اناؤنس کرنے کی حد تک تو چیزیں واضح نظر آتی ہیں, لیکن سیلف پروجیکشن ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہے, فوٹو سیشن ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے. کوئی خاطر خواہ ویلفیئر کا کام ہماری نظر میں کچھ بھی ایسا نہیں گزر رہا جس سے ہم کسی سکھ کا سانس لیتے ہوئے اپنے ڈیفکلیرین کو دیکھیں. سر, تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ بحیثیت ایک اسٹرانگ یونین کے ممبر ہونے کے آپ لوگوں کو آواز اٹھانی چاہیے, ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے؟ جی بالکل. ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارا گروپ, پروفیشنل گروپ جو ہے بہت ہی سینئر لوگوں پر مبنی ہے, اور الحمدللہ آج بھی ہمارے سینئرز جو ہیں وہ پچھلے 2.5-3-4 گھنٹے سے ہم نے سر جوڑ کر یہ فیصلے کیے ہیں. اور آپ کو بھی ہم نے بتایا کہ انشاءاللہ تعالی اب جو الیکشن آنے والے ہیں اس الیکشن سے پہلے ہم اپنا جو بھی لائے عمل ہوگا اس کو واضح کریں گے کہ ہمیں اس الیکشن میں جانا ہے یا اپنے ڈیفکلیرینس کے لیے کچھ مختلف ایسے کام کرنے ہیں کہ جو ان کے لیے ہم آواز اٹھا سکیں یا ان کے لیے بہتری کر سکیں. بہت شکریہ دلدار احمد صاحب, CEO آف ہال مارک ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز, ہمیں پروگرام میں ٹائم دینے کے لیے. ویورز, پروگرام آپ لوگوں کو کیسا لگا اس حوالے سے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور امید کرتی ہوں تمام سوالوں کے جوابات آپ لوگوں کو مل گئے ہوں گے جو کہ ریئل اسٹیٹ ایجنسیز سے منسلک ہیں. کیمرہ مین سعید ملک کے ساتھ دور شہوار کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.